अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज तारीख है 11 जून 2025। आई होप कि आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। आपको याद है कि ईद के तीसरे दिन ही इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उसको रिलीज़ कर दिया गया और उसके अगले दिन बजट भी ले हो गया है नेशनल असम्बली और सेनेट में। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पर बजट के अंदर जो 3-4 अहम जो इश्यूज़ जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और जो हैं इस्लामाबाद से हसन अयूब मेरे साथ मौजूद हैं और मुतलका जो सेक्टर्स हैं उनके एक्सपर्ट्स जो हैं उनको हमने प्रोग्राम में दावत दी है, तो वन बाय वन हम उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं आज के तमाम बड़े अखबारात ने इस बजट को किस नज़र से देखा, एक तायराना जायज़ा आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले जंग अखबार नाज़रीन देखें, उसकी जो हेडलाइन है तनख्वाहों पेंशन में इजाफा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि 500 अरब के करीब जो है इजाफी टैक्सेस लगाए जाएंगे, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाएगा, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में कुछ कमी का बताया गया है, सोलर पैनल्स जो है बताया गया है कि तजवीज़ है उसको महंगा किया जाए, 18% तक उसके ऊपर GST लगाने का हुकूमत जो है सोच रही है। इसी तरह बैंकों के मुनाफा की आमदन पर भी टैक्स में इजाफे का बताया जा रहा है, तजवीज़ ये भी है। इस तरह दुनिया अखबार अगर देख लें, दुनिया अखबार ने जो चीज़ हाईलाइट की है बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर और साथ में सोलर पैनल, छोटी गाड़ियाँ और ऑनलाइन जो ख़रीदारी है उसको महंगा करने की तजवीज़ है। तनख्वाहों के लिए टैक्स रिलीफ है, उसमें बताया गया है कि जो तनख्वाह है उसमें 10% इजाफा होगा और पेंशन में 7% इजाफा। नुआई वक्त की तरफ अगर हम चलें, वो भी पेंशन और तनख्वाह में जो इजाफा है वो उसकी बात कर रहे हैं, वो भी सोलर पैनल की बात कर रहे हैं कि महंगा कर दिया गया है। डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो 18% तक नया टैक्स लगाने की तजवीज़ है, छोटी गाड़ियाँ महंगी और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर जो टैक्स रिलीफ है और ये कितना बड़ा रिलीफ है ये भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर रखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं, ट्रिब्यून ने बड़ी अच्छी हेडलाइन निकाली है कि ये एक एंटी डिजिटल बजट है लेकिन प्रो रियलिटी सेक्टर है, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके प्रो बजट है। वो कितना प्रो है इसके ऊपर भी बात होगी और कितना ये हमारी जो डिजिटल ये जो एक फील्ड है डिजिटल इकोनॉमी है उसको एडवर्सली अफेक्ट करेगा। बिजनेस रिकॉर्डर ने सिर्फ फैक्ट्स पेश किए हैं, वो ये बता रहे हैं कि अंडर US टैरिफ जो इस पर टेंशन चल रही है और जो वॉर थ्रेट है उसको सामने रखते हुए IMF की स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ को सामने रखते हुए ये बजट तैयार किया जा रहा है। डॉन ये कह रहा है कि ये एक ऑस्टेरिटी बजट है, ऑफर्स क्रम्स फॉर रिलीफ, मतलब वो ही कह रहे हैं कि जो अगर कोई रिलीफ दे भी रही है हुकूमत तो वो बड़े ही वो क्रम्स में है, जिसे कहते हैं कि बस वो खाली लारा ही है, अगर मैं पंजाबी में जिसका तर्जमा कर सकूं लॉलीपॉप कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद द न्यूज़ जो है गवर्नमेंट बूस्ट डिफेंस बजट अमिड सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफर्स मॉडेस्ट रिलीफ। ज़ाहिर है 20% इजाफे की बात की जा रही है, एक तजवीज़ है। डिफेंस किसी भी मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसके लिए सबसे बड़ी तरजीह होती है, तो जब सिक्योरिटी कंसर्न आ जाता है, जिस तरह हुआ मार्का हक हमने लड़ा, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी के कंसर्न को सामने रखते हुए जो है ये बजट बढ़ाया जा रहा है डिफेंस का, उसके लिए तजवीज़ है। सबसे पहले हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये जो डिजिटल इकोनॉमी हिट हो रही है इस बजट के अंदर जो तजावीज़ है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अगर चौधरी साहब से पूछूं और मैं हसन से भी राय लूँगा कि अगर मैं 10 नंबर अगर आपने देने हैं और 10 में से इस बजट को सामने रखते हुए ये कितना प्रो पुअर है, प्रो बिजनेस है, ओवरऑल अभी तक आपने सुने हैं, तबसरे तजिए अखबारात भी पढ़े हैं चौधरी साहब, कितने नंबर देंगे 10 में से? नहीं, प्रो पुअर तो 0 है, प्रो किसान भी 0 है। तो मुझे ये बताएं, आपकी कारकर्दगी तो सबने देख ली है ना सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, वेयर डू यू स्टैंड? जो आपने जो आप कहते हमने ये कर दिया तो वो कर दिया, तो उसमें जो आपने खुद ही हकायक बताए हैं उसमें तो किया तो कुछ भी नहीं है, सब चीज़ नेगेटिव गई है एक्सेप्ट फॉर के जो स्टॉक। तफसील से मैं आपसे जरूर जानूंगा, लेकिन आप 10 में से कितने नंबर देते हैं? हुकूमत को पास कर रहे हैं कि नहीं? 33 नंबर दे रहे हो कि नहीं? कितने फीसद दे रहे हैं? मैं नहीं कर रहा। अच्छा, आप नहीं कर रहे। हसन, मैं कोई नहीं। 10 में से आप कितने नंबर देंगे? नहीं, पहले तो मैं एक बात करना चाहूंगा, प्लीज। 12.5। मैं भी इस बजट से खुश नहीं हूँ। आप खुश नहीं? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। अच्छा, आपने वो अखबारात की जो पढ़ रहे थे, हेडलाइंस पढ़ रहे थे, जिसमें कहते छोटी गाड़ियां महंगी, मतलब कौन सी गाड़ी महंगी नहीं हुई?
بڑی گاڑی بھی مہنگی ہے. یعنی آپ جس طرح کہتے ہیں ایک لالی پاپ مل رہا تھا کہ گاڑیاں شاید سستی ہو جائیں گی, وہ گاڑیاں بھی سستی نہیں ہو رہی, ہائیبرڈ گاڑی تک مہنگی کر دی ہے. ہاں سستا کیا ہے جن چیزوں کو, میک اپ وغیرہ, خواتین خوش ہو جائیں یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہیں. باقی تو جو مین آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کوئی بھی چیز اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے. تو آپ پاس نہیں کر رہے حکومت کو؟ سر میں حکومت بیچاری مجبور ہے. آئی ایم ایف کی جیکٹ, شبر زیدی صاحب نے کہا تھا کہ جو رپورٹ ہے 2025 آئی ایم ایف کی, اس سے اگر 19-20 بھی ہوا تو انہوں نے کہا میرا نام بدل دینا. تسی ایک سائیڈ تے ہو جاؤ, وہ مطلب تسی نہیں, میں ایک مجبوری میں کر رہی ہے حکومت, آپ کہہ رہے ہیں پاس نہیں کر رہے, فیل بھی نہیں کر رہے. جب 3 سال کے آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں تو پھر آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے, لیکن نہیں اس سے بہتر کر سکتے تھے. نیگوسیشنز اچھی نہیں کی انہوں نے. سو ناظرین, دونوں میرے معزز پینلسٹ اس بجٹ کے حوالے سے حکومت کو جو ہے نیگیٹو نمبر دے رہے ہیں, پاس نہیں کر رہے. تو ناظرین یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ پاس کر دینا, آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ میں اسی لیے بیٹھا ہوں جو صاحب, میں تو ظاہر پاسنگ نمبر دینے میں, میں کو تارے شارے لا کے نا سٹارز, وہ ماضی کے اندر ناظرین وہ ایک جو بورڈز کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ اگر 30 نمبر ہیں تو 3 نمبر لگا کے نا وہ ساتھ میں سٹار لگا دیتے کہ سٹار لگا کے پاس کر دیتے ہیں. ناظرین 3 اہم شعبے جس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اس بجٹ کے حوالے سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, خاص طور پر آئی ٹی سیکٹر کو لے کے بہت ہی زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ آئی ٹی شعبے کے لیے ایک موت کا پیغام ہے, یہاں تک بات کی جا رہی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہا ہے پاکستان سافٹ ویئر جو ہاؤسز ہیں, اس کی ایسوسیشن ہے, پاشا کے نام سے جانی جاتی ہے. اس کی جو خبر انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بجٹ از ڈیتھ نیل فار آئی ٹی انڈسٹری. یہ پاشا کہہ رہی ہے, جو ایسوسیشن ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ بجٹ از اے سگنل ٹو دا ورلڈ دیٹ پاکستان's digital economy is not ready to be taken seriously. پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن کی طرف سے یہ بیان ہے. نیچے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اس وقت 6 لاکھ کے قریب جو نوجوان پاکستانی ہیں وہ اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں, جن کے لیے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات آنے والے دنوں میں اگر بجٹ یہ ٹیکسز لگ جاتے ہیں اس بجٹ میں تو کافی مشکل ہوں گے. ٹریبیون یوتھ پریفرنگ ٹو شاپ اینڈ ارن آن لائن ٹیکس, یہ بات کر رہے ہیں کہ 64 ارب روپے کا تخمینہ حکومت لگا رہی ہے اسے کمانے کے لیے. اس کے بعد ڈان کے اندر بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ٹیکس ریلیف فار پراپرٹی بائرز بٹ ناٹ فار سیلر, یہ خبر ہے. اس کے اوپر بات کریں, کنول چیمہ صاحبہ آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ اگر آئی ٹی سیکٹر کا ایک ایکسپرٹ پاکستان کے اندر موجود ہے, وہ پیسے کما رہا ہے یا ڈیجیٹل اکانومی آن لائن شاپنگ کے ذریعے کو پیسے کمائے جا رہے ہیں, تو پھر اس کے اوپر حکومت کیوں حق بجانب نہیں ہے ٹیکس لینے کے حوالے سے. بہت شکریہ چیمہ صاحب. یہ آپ نے دیکھا آج کافی زیادہ اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے. حکومت کی اپنی ایک توجیہ ہے, اپنی ایک رائے ہے کہ جی یہ وجہ ہے, اگر پیسہ آ رہا ہے آئی ٹی ایکسپرٹس یا آئی ٹی سیکٹر کے اندر جو لوگ ڈیجیٹل ایک ورلڈ کے اندر آپریٹ کرتے ہیں, اگر وہ پیسے کما رہے ہیں تو حکومت کا یہ حق ہے ان کو ٹیکس کرے. کیا کہیں گی آپ؟ بالکل حق ہے, اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ریموٹ ورکرز, دیکھیں اس کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جو پاشا بھی کہہ رہے ہیں اس کو لوگ سمجھ نہیں رہے کہ ایکچولی میں کیا رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیئر ٹیکس رجیم نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ چلے میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. آج انڈین ایک کمپنی یا انڈین کمپنی یا کوئی بھی کمپنی دنیا میں پاکستان سے ایک انجینئر کو ہائر کرتی ہے تو اس کو ڈالرز میں پے بھی کرتی ہے یا جس میں بھی پے کرتی ہے, جس بھی کرنسی میں. جو ریموٹ ورکر ہے اس کو ٹیکس 0% ہے, اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ریموٹ ورکر ہے. اور یہ اس میں آتا ہے فری لانسرز, اس میں یہ ریموٹ ورکرز اور فری لانسرز میں ڈفرینس نہیں کرتے, گورنمنٹ ڈفرینس نہیں کرتی. اچھا اب کیا ہوتا ہے, اب میں ہوں, میری ایک آئی ٹی کمپنی ہے پاکستان میں, میں نے جو ہے وہ کسی کو پاکستانی بندے کو ہائر کرنا ہے, اپنے لوکل ٹیلنٹ کو اپنی کمپنی کے لیے ہائر کرنا ہے. بہت مشکل سے میں پاکستان میں ایک کارپوریٹ سیکٹر, آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر پروڈکٹ بنا رہی ہوں جو کہ پاکستان کی اکانومی میں انوویشن لے کر آ رہا ہے, پاکستان کی پروڈکٹیو کیپیسٹی کو بڑھائے گا, پاکستان کو دنیا کے میپ پہ رکھے گا, انویسٹمنٹ لے کر آئے گا باہر سے, کوئی فورن انویسٹرز آئیں گے اگر اچھا پروڈکٹ بنا جو کہ گلوبل پروڈکٹ بنا. تو میں اس اچھے ٹیلنٹ کو ہائر ہی نہیں کر سکتی کیونکہ اس ٹیلنٹ کو ہائر اگر میں کروں گی تو اس بیچارے کو اگر وہ میرے پاس کام کرنے آئے گا تو اس کو پورا ٹیکس دینا ہوگا, مگر اگر وہ کسی انڈین کمپنی یا فورن کمپنی کے لیے کام کرے گا اس کو ٹیکس ہی نہیں دینا, تو کس کے پاس جائے گا؟
اس کے پاس جائے گا نا, میرے پاس تو نہیں آئے گا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے دیکھیں کسی بھی ملک میں آپ جو ہائی ویلیو پروڈکٹ جب سیل کرتے ہیں, جو کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ملک گرو ہوتا ہے. جب آپ ہائی ویلیو پروڈکٹ سیل کرتے ہیں, آپ اس کی ایگزامپل لے لیں کہ آپ نے لیٹس سے ایک طرف آپ نے کاٹن سیل کر دیا, دوسری طرف آپ نے ریڈی میڈ گارمنٹ سیل کیے. ریڈی میڈ گارمنٹ میں زیادہ مارجن ہے نا, تو جو کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے جی میں ریڈی میڈ پروڈکٹ بنا رہا ہوں, میں انوویشن لے کر آ رہا ہوں, مجھے فیسیلیٹیٹ کرو, میرے لیے جو میرے ورکرز ہیں یا تو ان کے پہ ٹیکس ختم کرو, یا پھر وہ جو دوسرے فورن کمپنیز یہاں سے پاکستان سے ورکرز کو ہائر کری ہیں یا ان کو ٹیکس. بالکل چیمہ صاحبہ, آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو ظاہر ہے ایک آئی ٹی جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے اس کے اندر آپ نے اگر کمپٹیٹو ہونا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے ریزنیبل آپ کو کنڈیشن دینی پرووائڈ کرنا پڑیں گی. ناظرین, جو تجاویز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو اس بجٹ کے اندر پیش کی حکومت کی طرف سے. ای کامرس پلیٹ فارمز پر 18% جو ہے سیلز ٹیکس عائد کیا جائے گا. 18% کافی بڑی اماؤنٹ ہے. سامان کی ترسیل کرنے والے کوریئر اور لاجسٹکس خدمات فراہم کرنے والے ادارے ای کامرس پلیٹ فارم سے سیلز ٹیکس وصول کر کے جمع کرانے کے پابند ہوں گے, یہ بتایا جا رہا ہے. بیرون ملک سے سروسز دینے والے غیر ملکی تاجروں پر بھی 5% ٹیکس عائد ہوگا. ڈیجیٹل جو ہے ایک نیا ٹیکس ایکٹ انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے 2025 کے تحت. پاکستان میں باہر سے ایشیا اور خدمات فراہم کرنے والے غیر ملکی تاجروں کو جو ہے ان کو جو ڈیجیٹل ادائیگیوں پر بھی 5% ٹیکس عائد کیا جائے گا. تمام مالیاتی ادارے باشمول بینک جو ہیں, ایکسچینج کمپنیاں اور ادائیگی کے دیگر ذرائع پر بھی ٹیکس جمع کرانے کے پابند ہوں گے. تاہم سرحد پار فروخت کیے گئے سامان پر جو ای کامرس کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے اس پر اب بھی ٹیکس عائد نہیں کیا جا رہا. یہ تجاویز ہے. حسن, آپ سوشل میڈیا کے اوپر سٹار ہیں, یوٹیوبر بھی ہیں, کافی آپ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی چیزیں چل رہی ہیں. خبر یہ آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بھی ایک ٹیکس لگ رہا ہے. پاکستان کے اندر کافی ایک بڑی تعداد کے اندر لوگ اب ایک سوشل میڈیا از اے ورڈ, آپ کس طرح اس کے اوپر ریئیکٹ کریں گے؟ کچھ خبر لی ہے کہ آپ کے اوپر کتنا ٹیکس لگنے جا رہا ہے؟ میرے پر تو ٹیکس ہی ٹیکس لگ رہا ہے جی. کبھی پراپرٹی کا ٹیکس آتا ہے, کبھی کہاں سے ٹیکس آتا ہے. میں خاص طور پر ڈیجیٹل کی بات کر رہا ہوں. ڈیجیٹل پر تو جی ٹیکس لگے جی. ٹیکس تو پے کرنا چاہیے, یہ تو آپ کا فرض ہے. اس سے کوئی مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہے, لیکن ٹیکس جب لگانے والے اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک پراپرٹی ٹیکس ہے جی کنٹونمنٹ بورڈ کا, مطلب ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ پیڈ ہے 2024 سے, ریٹروسپیکٹو لگا دیا ٹیکس 2023 سے 25 میں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. تو یہ جو عملہ ہے نا, جس ایف بی آر بھی ہے, یہ کیا کرتے ہیں جی, یہ کبھی چلے جائیں گے, مثال کے طور پر ایگزامپل دے رہا ہوں, کوئی شنواری کا عملہ ہے, وہ ایک ریسٹورینٹ ہے, وہ شنواری والے کے پاس جائیں گے, کہیں گے تمہارے پاس اتنا ٹیکس بنتا ہے, تم اگر مجھے اتنے پیسے دے دو تمہیں ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کر آتے. تو تباہی تو یہاں سے ہوتی ہے, تباہی یہاں سے ہے. ہمارا ایف بی آر ہی یہ ساری کی ساری تباہی کر رہا ہے. اب آ جائے ڈیجیٹل کے اوپر. ڈیجیٹل کے اوپر بھی جس طرح جو کمل صاحبہ بات کر رہی تھی, ایشبرن کی کمپنی ہے, ورجینیا ایشبرن کی کمپنی ہے آئی ٹی کی, وہ کمپنی کے 300 ملازم ورکرز جو ہیں وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں, کو 150-200 کراچی میں اور کچھ پنڈی اسلام آباد کے اندر. وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ آن لائن اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ٹیکس کتنا پے کر رہے ہیں؟ 0. ایک لڑکا 3-4 ہزار ڈالر بنا رہا ہے منتھلی, اور ٹیکس فری جا رہے ہیں وہ لوگ. تو وہ قبل ٹھیک کہہ رہی ہے نا کہ ان کی یہ ان کے ساتھ کس طرح کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ 300-400 بندے, جو بندہ مطلب اس کمپنی کا نام لے رہا مطلب مناسب نہیں ہے, اس بندے نے مجھے خود بتایا ہے, and he is my first cousin. جی اچھا کمل صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی سیکٹر نے گزشتہ مالی سال کے اندر بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے. سو ظاہر ہے پیسہ تو اس کے اندر ہے, وہ جس طرح بات کی جا رہی ہے اس کو کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے. تجاویز کیا ہیں آپ کی, کس طرح اس کو ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک بندہ پیسے کما رہا ہے تو وہ ایک ریزنیبل ٹیکس بھی دے, لیکن کسی کے اوپر جس طرح اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کوئی ایکسپرٹس ہائر کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ انٹرنیشنل جو مارکیٹس کی جو انٹرنیشنل بزنس پریکٹسز ہیں ان کو بھی فالو کیا جائے. ہمارے خاص طور پر دائیں بائیں جو ممالک ہیں جو وہ فالو کر رہے ہیں. کمل صاحبہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ جو آئی ٹی ایکسپورٹ انکم ہے $3.1 بلین ہے, جس میں سے صرف 400 ملین فری لانسرز یا ریموٹ ورکرز کے مدے میں آتی ہے. باقی ساری جو انکم ہے $2.7 بلین وہ آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر, پاکستان کا جو آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی ایکسپورٹ سے آئی ہے. تو پہلی تجویز تو یہ ہے کہ آپ جو ریموٹ ورکرز ہیں اور فری لانسرز ہیں, جو چھوٹا فری لانسر ہے جو کہ چھوٹے موٹے جابس کر رہے ہیں اور بہت سارے اکراس پلیٹ فارمز پہ کر رہے ہیں, اس کو بے شک ٹیکس نہ لگائیں, ٹھیک ہے. مگر جو ریموٹ ورکر ہے, جیسے یہ صاحب کہہ رہے تھے مجھ سے
پہلے جو ریموٹ ورکر ہے جو صرف 1 یا 2 جگہوں سے پیسے کماتا ہے, 1 یا 2 جاب سے, اور ہزاروں ڈالرز مہینے کے کماتا ہے, اس کا ٹیکس سٹرکچر اور جو لوکل آئی ٹی کمپنی ہے اس کے امپلائیز کا ٹیکس سٹرکچر ایک جیسا ہونا چاہیے, ورنہ آپ اپنی لوکل انڈسٹری کو مار دیں گے, ختم کر دیں گے, پاکستان سے کوئی پروڈکٹ نہیں آئے گا, پاکستان صرف اور صرف ایک کاسٹ سینٹر بنا رہ جائے گا. نمبر 1 تجویز یہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ آئی ٹی ایکسپورٹ پہ جو ابھی ٹیکس لگانا شروع کرنے, جو ای کامرس پلیٹ فارم سے آپ ٹیکس لگا رہے ہیں, آئی ٹی ایکسپورٹس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں, وہ خدا را نہ لگائیں, کیونکہ ہم نے جو آئی ٹی کارپوریٹ سیکٹر نے انویسٹمنٹس بھی لی ہوئی ہیں, جو اسٹارٹ اپس آئی ہوئی ہیں, وہ اس طرح سے آئی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اگلے 10 سال کا فریم ورک بنایا ہوا ہے, اگلے 10 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے, اور آپ ہر سال کچھ نہ کچھ نئی چیز کر دیتے ہیں, ٹیکس سٹرکچرز چینج کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے دیکھیں جس طرح ہم کپڑے بدلتے ہیں اس طرح اگر ہم پالیسی بدلنا شروع کر دیں گے تو ہماری پریڈکٹیبلٹی نہیں بن سکتی. اسٹارٹ اپس کی جو ہے وہ پوری پریڈکٹیبلٹی بنتی ہے, اس کی بیسس پہ انہیں فورن انویسٹمنٹ آتی ہے. فورن انویسٹمنٹ آج سے 3 سال پہلے $400 ملین آئی تھی پاکستان میں, اس کے بعد $77 ملین ہوگی, اور اس سال اس سے بھی کم بہت تھوڑی فورن انویسٹمنٹ آئی ہے, صرف اسی وجہ سے کیونکہ ہم اس طرح پالیسی کو کنسسٹنٹ نہیں رکھتے, ہر سال چینج کر دیتے ہیں, ہم اس کو کوئی گارنٹی نہیں دیتے فورن انویسٹرز کو. اس کے بعد تیسری بات کیا ہوتی ہے؟ تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ڈالروں میں کماتے ہیں اور ڈالرز پاکستان لے کر آتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمیں 50% جو ہے وہ ڈالرز میں رکھنے دیتے ہیں, چلیں شکریہ آپ کا, پہلے 30% یا 10% ہوتا تھا, اب 50%. ہم کہتے ہیں جی ہم نے پیمنٹس کرنی ہے باہر, ہم نے گوگل ایڈز کو پیمنٹ کرنی ہے, ہم نے امیزون کو پیمنٹ کرنی ہے, ہم نے 1000 اور لوگوں کو پیمنٹ کرنی ہے اپنے پلیٹ فارم کو چلانے کے لیے. ہمارے اپنے ڈالرز تو ہمیں باہر لے جا کے پے کرنے دینا. جب آپ ہمیں ہمارے ہی ڈالرز جو کہ پوری دنیا میں الاؤڈ ہے, صرف یہ اگر آپ ہمیں ہمارے ہی ڈالرز باہر ہماری پیمنٹس میں استعمال نہیں کرنے دیں گے تو ہم وہ ڈالرز پاکستان لائیں گے ہی نہیں. ابھی جو آپ کو $3.1 بلین نظر آیا ہے ایکسپورٹ انکم, ایکچولی میں سے 4 گنا زیادہ ہے. مگر کیوں وہ نظر نہیں آتی؟ کیونکہ جو آئی ٹی بزنسز ہیں وہ اپنے ڈالرز باہر ہی رکھ لیتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے اگر وہ پاکستان ایک دفعہ لے آئے تو دوبارہ بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب, یہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے پاکستان, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ بلج ہے یہ ایک بہت بڑا ہمارا ایسٹ ہے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ڈیجیٹل اکانومی کی طرف ہمیں لانا چاہیے. میں کل جو سپیچ سن رہا تھا, آج اخبارات کے اندر کوٹ بھی کیا گیا ہے فائنانس منسٹر کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے ڈیجیٹل جو اکانومی کو ٹیکس کر رہے ہیں, جو اس کی وجہ سے ٹریڈیشنل جو بزنس مین ہے اس کے اوپر کافی اثر پڑ رہا ہے, اس طرف لوگ جا نہیں رہے. اب اس کا سمجھ نہیں آیا کہ اس بات کی انہوں نے کیوں بات الٹی کی ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اکانومی کو ڈیجیٹل کرنا ہے, اور پھر جو آلریڈی بزنس کے اندر ان کو ٹیکس کر رہے ہیں, تو عام آدمی آئیے نہ بھاگ جائے. چوئی صاحب, آپ کمل صاحبہ سے سوال بھی کر لیں اور اس کے اوپر کامنٹ بھی کر لیں. چوئی صاحب. نہیں, سوال میرا بڑا سمپل ہے. جی کہ آپ نے آئی ٹی کے شعبے سے جو دنیا جہان کا انڈیا بزنس لے گیا ہے پچھلے 20-30 سال میں, اس میں آپ کوانٹم جمپ چاہتے ہیں کہ ہمیں بڑا شیئر ملے. آپ کی آج کی جو پالیسی ہے, جو کل اور آج, یعنی آئی ٹی کے, تو آپ نے اس کا تو سیاسی طور پر اگر بات کریں تو جنازہ نکال دیا ہے کہ وہ بھی ٹیکس دے, یہ بھی ٹیکس دے, وہ بھی دے. بھائی ادھر موئے پھر آئیں گے بزنس لے کے, وہ تو یا انڈیا پہلے ہی جا رہے ہیں اور ملکوں میں جا رہے ہیں. ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ آپ مہربانی سمجھائیں. نہیں, آپ لوگ, کمل صاحب سوال میرا سن لیجیے گا. پاشا ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, آپ کے ساتھ آئی ایم شیور کہ جو ہے گورنمنٹ کسی نہ کسی طرح کے اوپر انٹریکٹ بھی کرتی ہے, تو آپ کی کوئی انٹریکشن گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی ہو, آپ کے جو اس سیکٹر کے لوگ ہیں کوئی تجاویز مانگی ہوں؟ کہ گورنمنٹ کے اندر کافی باہر کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے بات ایس آئی ایف سی کے ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہیں. جی کمل صاحب, جو پارلیمنٹیرینز ہیں, انفارچونیٹلی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ آئی ٹی سیکٹر میں نہیں ہیں, وہ ریٹیلرز ہیں, وہ ریئل اسٹیٹ میں ہیں, جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایکسچینج آف ہینڈز, فائل ٹرانسفر, جو کہ کوئی ریئل انکم پاکستان کی جنریٹ نہیں ہوتی فائل ٹرانسفر سے. ٹھیک ہے, کوئی پروڈکٹیو کیپیسٹی پاکستان کی نہیں بڑھتی. آئی ٹی کا ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ انوویشن لے کر آتا ہے, پروڈکٹیو کیپیسٹی بڑھاتا ہے, ریئل انکم بڑھاتا ہے, جہاں پہ ساری دنیا جا رہی ہے, جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کاسٹ آف کیپٹل لو ہوتی ہے, لو کاسٹ آف کیپٹل, لو بیریئر ٹو انٹری پروڈیوس کرتی ہے. اس کی وجہ سے لوگ اس میں آ رہے ہیں, انوویشن لے کر آ رہے ہیں, اور وہ سیکٹر
بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اور آپ نے اسی سیکٹر پہ اب بیجا ٹیکسز لگانے شروع کر دیے. پوری دنیا ادھر موو ہو رہی ہے بالکل. اس وقت اے آئی کی وجہ سے پوری دنیا ٹرانسفارم ہونے والی ہے, ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن تو اب پوری آپ دنیا میں ہو سجیسٹ رہی کیا ہے کرتی ہیں؟ اور آپ جو ہے وہ دوسری طرف جانا چاہتے ہیں. اچھی تجاویز دے دی ہیں کمل صاحبہ نے. کمل صاحبہ, ہم جو وقت کی قلت کا سامنا انشاءاللہ آپ سے آنے والے دنوں کے اندر بھی رابطہ رہے, پروگرام میں آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. ناظرین, جو بات کر رہی ہیں کمل صاحبہ وہ یہی ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی کو آپ کو جو ہے سپورٹ کرنا پڑے گا, اور یہ ناظرین ابھی تجاویز ہیں. بجٹ جب پاس ہونا ہوتا ہے تو اس کے دوران یہ تجاویز چینج بھی ہو سکتی ہیں. امید ہے گورنمنٹ یہ ہمارا پروگرام بھی دیکھے گی اور باقی بھی جو تجاویز لیں گی متعلقہ جو سیکٹر کے لوگوں سے, تو جا کے ان کے کنسرن ایڈریس ہوں گے. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر جو ہے حکومت کہہ رہی ہے ہم نے کافی ریلیف دیا ہے, کتنا بڑا ریلیف ہے اور اس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کتنا بوم کرے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, اگلا جو شعبہ جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریئل اسٹیٹ. پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کافی زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے اور ریئل اسٹیٹ کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ کچھ 40 سے 50 کے قریب انڈسٹریز ہیں. وہ اس طرح اٹیچڈ ہیں کہ اگر ایک گھر بنتا ہے تو وہاں پہ اینٹیں لگتی ہیں, وہاں پہ پلستر ہوتا ہے, سیمنٹ لگتا ہے, وہاں پہ الیکٹریشین کا کام ہوتا ہے, پھر باتھ رومز بنتے ہیں. مطلب جو جابز جو تو جنریٹ ہوتی ہیں لیکن انڈسٹریز بھی ساتھ میں چلتی ہیں. اب اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ پچھلے 2 سال سے وہ ایک آپ جسے کہہ رہے ہیں کہ سلم چل رہا تھا. حکومت نے کچھ اقدامات اس بجٹ کے اندر جو تجاویز پیش کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نئے بجٹ میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے جو نئی سہولیات ہیں اس میں جائیداد کی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح جو پہلے 4% تھی اس کو کم کر کے 2.5% کر دیا گیا ہے, اور جو 3.5% سے کم کر کے 2%, 3% سے کم کر کے 1.5% کی جا رہی ہے. یہ اس کے بعد مختلف یہ سلیبز ہیں. کمرشل پراپرٹی پلاٹس گھروں کی منتقلی پر گزشتہ سال عائد کردہ جو 7% تک کی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی اس کو ختم کر کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے 10 مرلہ تک کے گھروں اور 2000 مربع فٹ تک کے جو فلیٹس کی تعمیر کے لیے ٹیکس کریڈٹ متعارف کرایا جا رہا ہے. اسلام آباد کی حدود میں جائیداد کی خریداری پر جو اسٹامپ ڈیوٹی ہے وہ 4% سے کم کر کے 1% کی جا رہی ہے تاکہ گھروں کی کمی کو پورا کیا جا سکے. احسن ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس شعبے کے اوپر کافی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ کیا وہ ان حکومتی تجاویز سے متفق ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں یا پھر ان کو کچھ ابھی بھی کنسرنز ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ. عام لوگوں کی سمجھ کے لیے بتا دیجیے گا یہ حکومت جو آپ کو ریلیف دے رہی ہے یہ کتنا بڑا ریلیف ہے یا پھر ایک لالی پاپ ہی ہے, جس نظر سے بھی آپ دیکھتے ہیں یہ ہمیں بھی بتا دیں اور سمجھا دیں اور عوام کو بھی بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاور بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ جو بجٹ اسپیسیفکلی ریئل اسٹیٹ, ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے لیے دیا گیا ہے, یہ جو پریزنٹ ہوا ہے کل 26 کو جو پاس ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا. اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو چھپائی گئی ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے ٹیکسز کی پرسنٹیج بتائی, وہی وزیر خزانہ نے بیان کی کہ ہم نے کمی کر دی ہے, لیکن جب فائنانس بل کے پیپرز کو پڑھا تو جو 236C سیلر نے پے کرنا ہوتا ہے, جو ریلیف 1.5% انہوں نے بائر کو دیا وہ وہاں سے پورا کر لیا 1.5% اس کو بڑھا کے. FED 3 ماہ پہلے سے اپرووڈ ہے بائی IMF کہ جی یہ ختم کر دیں, یہ غلط ہے, بٹ ہماری گورنمنٹ نے 3 ماہ لوگوں سے وہ پیسے چھیننے تھے, ان سے نکلوانے تھے, زبردستی جو ٹرانزیکشن ہو رہی تھیں تاکہ انہوں نے بجٹ تک اس کو لنگر آن کیا. اب اگر وہ اس کو فیور کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے فیور کی ہے, احسان کیا ہے, تو بھی ان کی بہت مہربانی. بٹ اس کے ساتھ جو انہوں نے قدغنیں لگائی ہیں, نان فائلر پراپرٹی بائی نہیں کر سکتا. میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ نان فائلر کا میں کوئی سپوکس پرسن نہیں ہوں, بٹ آپ نان فائلر کو مائنس کرنا چاہتے ہیں. نان فائلر پراپرٹی بائی نہیں کرے گا, گولڈ بائی کرے گا, ڈالر بائی کرے گا, چینی بائی کرے گا, دبئی میں پراپرٹی بائی کرے گا. پاکستان میں ان کے پاس ایسا کوئی میکنزم نہیں ہے. پچھلے 1 سال سے فائنانس منسٹر FBR ہم فائلوں کا کاروبار نہیں چلنے دیں گے. آپ نے اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟
آپ نے ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ الٹا فائلر کو اپنا مرہون منت اور بھتہ خوری کے لیے آپ نے یہ مینشن کر دیا کہ کوئی بھی خاور گھومن صاحب، حسن ایوب صاحب اگر کوئی پراپرٹی خریدنی ہوگی تو وہ پہلے FBR سے جا کے پرمیشن لیں گے، جیسے کہ نان ریزیڈنٹ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کو کمشنر کا مرہون منت ڈالا جاتا ہے، کمشنر ملتا نہیں ہے اور باقی پھر آپ کو سیٹلمنٹ کرنی پڑتی ہے کمشنر کے سٹاف سے، اور تب آپ جا کے اپنا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں۔ اچھا ملک صاحب، میں آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی، ہاں بالکل، وہ کلیئرٹی آپ سے چاہوں گا کہ آپ کو کیا چاہ رہے ہیں۔ میں حسن کو بھی اس میں شامل کر لوں۔ حسن، چونکہ آپ تھوڑا بہت اس کاروبار کو جانتے ہیں، آپ خوش ہیں یا مزید آپ کو کیا چاہیے اس سے؟ نہیں، کچھ باتیں جو ہے نا وہ ملک صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اب FED کے حوالے سے جو بات انہوں نے کی ہے بالکل ایکوریٹ بات ہے۔ 3-4 مہینے پہلے یہ پلان ہو گیا تھا، حکومت کو آرڈیننس کے ذریعے جو ہے نا وہ اس چیز کو لے کر آنا تھا، یہ جو ریلیف دینا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب آرڈیننس کیا لے کر آئے ہیں، بجٹ ہی آ رہا ہے تو وفاقی بجٹ میں اس کو پاس کرائیں گے۔ مزید تو چاہیے بیسکلی اس شعبے کو؟ دیکھیں اس میں تو بہت کچھ چاہیے، اب مطلب کیا کچھ نہیں چاہیے یہ بات کریں۔ ہاں، جو اسلام آباد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو اس کو جو ڈیوٹی ہے اس کو کم کر کے 4% سے 1% کیا ہے، اس سے کم از کم کچھ تھوڑا سا اسلام آباد کی حد تک جو ہے نا وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ریلیف ہے اسٹیمپ ڈیوٹی کو۔ دیکھیں اسٹیمپ ڈیوٹیز بھی دیکھیں نا، پنجاب کے اندر بھی اس طرح ٹیکسز الگ سے لگے ہوئے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، وفاق کے اندر وفاق کے ٹیکسز ہیں، یعنی ہر طرف سے جو ہے نا ٹیکس چل رہا ہے۔ بالکل تو یہ ریئل اسٹیٹ کو جب آپ ان ٹیکسوں کے شکنجے میں جکڑا ہوگا تو پھر دیکھیں آپ پروفٹ کے لیے کو کاروبار کرتے ہیں نا، کاروبار کرتے ہیں آپ اینڈ یوزر کے ساتھ نہیں۔ یہ ایک ریئل اسٹیٹ اب ایک سیکٹر بن چکا ہے، ایک مارکیٹ ہے، اب اس سے وابستہ جو ہے ہزاروں لوگ ہیں۔ اگر آپ اس کو ایسا اینڈ یوزر کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے، پھر یہ سیکٹر نے نہ اٹھنا ہے، نہ لوگوں نے پیسہ نکالنا ہے، لوگوں نے پیسے پھر گولڈ میں جیسا کہہ رہے ہیں ملک صاحب وہاں پر لگا لینے، ڈالر پر بھی سختی ہوگی ہے۔ چاہیے صاحب، آپ کوئی تجویز یا اس ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے حوالے سے جو سوال ہے ملک صاحب سے پوچھ لیں، پھر ملک صاحب سے ہم کنکلوژن چاہیں گے کہ ملک صاحب کو کیا ایک فائنل بجٹ میں چاہیے؟ سیدھی بات کریں کہ ان کو ملا کیا ہے وہ بتا دیں، ملا کیا ہے اور آپ کو چاہیے کیا۔ آپ کو جب فائنل بجٹ پاس ہو ملک صاحب تو وہ 2-3 چیزیں جو ہیں، اقدامات، سٹیپ جو حکومت کو کرنے چاہیے وہ ہائی لائٹ کریں پلیز۔ خاور بھائی میں صرف ایک سیکنڈ حسن صاحب کو رسپونڈ کروں گا۔ یہ جو سٹیمپ ڈیوٹی ہے اسلام آباد میں، یہ ایک انوملی تھی، پورے پاکستان میں 1% سٹیمپ ڈیوٹی ہے، یہاں پہ 4% تھی، یہ انوملی ریموو ہوئی ہے۔ مطلب اگین کوئی احسان نہیں کیا انہوں نے، پہلے پیسے لیتے رہے ہیں، اب انہوں نے اس کو ریموو کر دیا ہے۔ اور ملک صاحب جو DC ریٹ ہے اسلام آباد کے اندر، جو ڈپٹی کمشنر کا ریٹ ہے وہ ریٹ بھی ان ریئلسٹک ہے۔ پورے ملک میں اگر آپ DC ریٹ دیکھیں نا پراپرٹیز کا، وہ ریزنیبل ہوتا ہے، اور اسلام آباد کے اندر جو ہے نا وہ بالکل ریل مارکیٹ کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں۔ بالکل جی ملک صاحب کنٹینیو کریں، آپ کی تجاویز چاہیے کیا؟ بھائی بات اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہاں پہ بیوروکریسی نے، اشرافیہ نے پراپرٹی خریدنی ہوتی ہے، ان کے پاس وائٹ منی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے نومبر سے آج تک اسلام آباد کی FBR ویلیویشن بھی نہیں بڑھی، پورے پاکستان کی بڑھ گئی تھی۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ لیٹ فائلر کا ایشو ختم ہونا چاہیے۔ 7E ڈیم انکم ٹیکس جب تک ختم نہیں ہوگا، فورن ریمیٹنس نہیں آئے گی۔ جب تک آپ یہ فائلر کے اوپر سے قدغن نہیں ہٹائیں گے کہ وہ کمشنر کا مرہون منت رہے یا وہ رینٹ سیکنگ کو دیکھے کمشنر، تب تک چیزوں میں بہتری نہیں آئے گی۔ بٹ میں ہوپ فل ہوں کہ امید ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم سے، باقی چینلز کے پلیٹ فارم سے جب یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوں گی تو سینس پرویل کرے گی۔ بٹ چیئرمین FBR صاحب جس چیز کی ٹھان لیتے ہیں وہ ان کا عکس وہ نظر آ رہا ہے اس بجٹ کے اندر کہ انہوں نے اس سیکٹر کو نہیں چلنے دینا۔ وہ جس کنفیوژن مائنڈ سے وہ اس سے ریونیو بھی لینا چاہتے ہیں اور اس کو چلانا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ چلے ملک صاحب بہت شکریہ، گاڑیاں خریدنے کے لیے تیار تھے، وجن میں کاٹ رہا ہوں، 1000 گاڑیاں وہ فیصل بارڈر سے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ 1000 گاڑیاں لینے کے تھے۔ جو ملک صاحب مین کنسرن ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ اونلی اے فائلر کین بائی پراپرٹی، گھر، پلاٹ جو بھی ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، نان فائلر نہیں کر سکتے۔ اب یہ ایک کنسرن ہے حکومت کے لیے بھی کہ بہت زیادہ جو پیسہ جو آپ باہر سے آتا ہے یا اندر سے جنریٹ ہوتا ہے، جو بلیک منی ہے، وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر پلاٹس کی فائلوں کے چکر میں وہ انویسٹ ہو جاتا ہے۔ ایشوز ہیں، اب حکومت ظاہر ہے جو ریگولر کنسرن لوگ ہیں
उनके साथ बैठ के इस मसले को मेरे को हल करना चाहिए और करना होगा भी, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है पाकिस्तान के अंदर, और ये वन ऑफ द सेक्टर जिसे बताया जाता है पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी को जो पहिए लग जाते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। पाकिस्तान नाजरीन एग्रीकल्चर मुल्क है बज़ाहिर, और अदाद शुमार के मुताबिक भी पाकिस्तान का जो मेजर तबका है लेबर वो मुंसलिक है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ क्या हो रहा है, माइनस के अंदर हमारी ग्रोथ जा रही है, वीट हो, कॉटन हो, क्रॉप्स के अंदर नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। तब इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत क्या कर सकती है, क्या तजावीज़ हैं, मुतलका जो हैं हमारे साथ नुमाइंदे होंगे किसानों के, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे है काफ़ी होशरुबा उसमें इंकशाफात किए गए हैं। जो ओवरऑल कमी हुई है क्रॉप्स में, जो फसलें कम पैदा हुई हैं वो 13.5% हुई हैं, हुकूमत के अपने अदाद शुमार हैं। और नाज़रीन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये पाकिस्तान जो GDP है ओवरऑल उसका 24% उसका हिस्सा ये बनाता है। उसके अंदर ग्रोथ सिर्फ 6% हुई है, और टारगेट हुकूमत ने 2% रखा था, उसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और पिछले साल हुकूमत ने अनाउंस किया था 6.4% ग्रोथ हुई थी, उससे तो बिल्कुल ही हम नीचे चले गए हैं। जो है वीट है, कॉटन है, मकई है, उन सब के अंदर जो है 13.5% ओवरऑल जो है डिक्लाइन हुआ है। ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अदाद शुमार हैं। हुकूमत ने इस बजट के अंदर जो तजवीज़ रखी है, मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, वो ये है कि छोटे किसानों को बगैर किसी ज़मानत के 1 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस स्कीम से 7.5 लाख किसान जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जदीद काश्तकारी पर तवज्जो मरकूज की गई है। कपास और लाइफ स्टॉक की बहाली समेत मौजूदा स्कीमों और 5 नए मनसूबे शुरू करने के लिए 4 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए जाएंगे। एक तजवीज़ ये भी है 1000 जो है ज़री ग्रेजुएट्स को मॉडर्न स्किल्स सीखने के लिए चीन भेजा जा रहा है। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर मजीद टैक्स आयद नहीं होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद हुसैन बाट साहब, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या अब वो खुश हैं इस बात से। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि काफ़ी मार पड़ रही है ज़राअत के शोबे को। बहुत शुक्रिया बाट साहब। बाट साहब ये बताइएगा कि हुकूमत ने तो बिल्कुल वो हातम दाई की कब्र को लात ही मार दी है, बगैर किसी जमानत के कर्जे आपको, उसके बाद 4 अरब रुपए रख दिए उन्होंने, आपकी लाइफ स्टॉक और मुख्तलिफ स्कीमें, और फिर पाकिस्तान से ये तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। 1000 ग्रेजुएट्स हैं वो जाएंगे। बाढ़ से तो आप व्यू लें। जी जी, तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। जी चाहे साहब प्लीज जम के बिस्मिल्लाह। नहीं, जिस काश्तकार को आओ ये नासा च 1 लाख रुपया दे रहे हो, 1 लाख रुपया ना तो आज 1 एकड़ की भी काश्तकारी नहीं हो सकती। बाट साहब ये क्या आप लोग इनके साथ बातें भी करते हैं, मुलाकातें भी करते हैं, नेगोशिएशन भी करते हैं, हुकूमत उसके बाद फिर ये तजावीज़ ले आती है, तो आप खुश हैं नाखुश हैं? बताएं क्या उम्मीद है आपकी, बजट जब पास हो तो उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? बाट साहब। बहुत शुक्रिया खबर गुमन साहब और तवी गुलाम साहब, और अगर हसन अयूब भी बैठे हैं तो आप जी तो आपको पता है कि ये हम तो बार बार ये अपील करते हैं कि ये भीख देना बंद कर दें किसानों को। हम इनसे भीख नहीं मांगते, ना लाख रुपए मांगते हैं, ना 5000 रुपए जो पर एकड़ मरियम साहबा दे रही है वो मांग रहे हैं। हम तो सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि हमें सिर्फ अपनी फसल का रेट दे दें, हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। लेकिन ये उस तरफ नहीं आ रहा है। जैसे आपने अभी इक़्तिसादी सर्वे की बात की, गंदम 15 से 20% है, काटन जो इन्होंने 30% कही है वो 40 से 45% कम है। जो सर्वे की रिपोर्ट है उसमें भी इन्होंने कम अदाद-ओ-शुमार दिए हैं। तो क्या जो 70% मुल्क चला रहा था ज़राअत, उसका ये हाल है कि इस टाइम 2 करोड़ डॉलर की तो ये कपास मंगवा रहे हैं, और 15 से 20 लाख मैट्रिक टन अभी इन्होंने गंदम मंगवानी है। 3 अरब डॉलर की वो है, 1 अरब डॉलर की दालें हैं, तो 10 अरब डॉलर की चीजें ये बाहर से मंगवा रहे हैं। किसान पर ये कहते हैं कि हम 7 लाख किसानों को 1 लाख रुपए कर्जा दे रहे हैं। हमें कर्जा नहीं चाहिए। हम बार बार अपील करते हैं सूबाई और फेडरल गवर्नमेंटों को कि कर्जे तो हमने अपनी जमीनें प्लज करा के ली हैं, जो बाप दादा ने लिए थे वो अभी नहीं उतारे गए। वो जमीनें हम ऑक्शन करता है, बैंक में आके स्पीकर लगा के 10 गाँव में ऐलान करता है कि आज इस गाँव की इस चौधरी की जमीन ऑक्शन हो रही है। तो हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अगर फसलों के रेट दे दें, हमारी गंदम का रेट दे दें। अभी आप जुल्म देखें कि मकई अभी तैयार हुई है, 3 महीने बाद जब उसको देखा है कि उसका फल ही नहीं लगा,
وہ سیڈ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیڈ صحیح نہیں. اب دیکھو 3 مہینے میں کسان نے اربوں روپے لگا کے مکئی تیار کی اور اس کا پھل ہی نہیں لگا کیونکہ وہ سیڈ صحیح نہیں تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے سیڈ دے دیں, جو فرٹیلائزر ہے اس پہ ہمیں سبسڈی دے دیں, جو یونٹ 60 سے 70 روپے لگا رہے ہیں اگر وہ نہیں دے سکتے تو سولر دے دیں. ہم وہ پروجیکٹ مانگتے ہیں بجائے کہ ہم یہ لاکھ روپے جو قرضہ دے رہے ہیں اس کے بعد بھی انہوں نے پھر ہم سے لینا ہے نا, اگر نہیں دیں گے تو پھر ہمیں وہ ہمارے خلاف ہے. اچھا بالکل صحیح بات صاحب. حسن یہ سولر بھی مہنگا کر رہے ہیں, لارج سکیل جو مینوفیکچرنگ آلریڈی مائنس میں, وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کی گروتھ بھی نہیں ہے. تو یہ مطلب پالیسیز آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ فگر فجنگ بھی ہے. جو یہ ہے نا بجٹ بابو ہوتا ہے نا اس کی گھٹی کے اندر ہے یہ فگر فجنگ کرنا, اور وہ فگر فجنگ ہوتی ہے جو ان سی مرضی پچھلے 25 سال ہمارے پرائم منسٹر صاحب آپ کو پتا ہے وہ نیند بھی کم کرتے ہیں, وہ تو پوری نظر رکھتے ہیں, وہ نہیں کرنے دیتے. آپ 30 سال کے اٹھا کے دیکھ لیں فگرز, 30 کے 30 سال میں فگر فجنگ بھی ہے, اور نہ ہو تو مجھے پکڑ لیجئے گا. آپ دوسری یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی مثال کے طور پر پیداوار میں کمی 13.5%, تو وہ تو آنی تھی. ظاہر بات ہے آپ نے ایک دم آئی ایم ایف کے کہنے پر شفٹ کر دیا, آپ نے کنٹرول ریٹ سے اوپن مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیا, تو یہ تو پھر چیزیں تو سسٹم تو اس کو نظام اور تھا, روایت اور تھی, اور ایک دم جناب وہ چیز آ گئی. دیکھیے گورنمنٹ کا کام جو ہے نا وہ چلے نہ خریدیں جی, لیکن انشور کریں کہ جو ریٹ ہے وہ مڈل مین نہ پیسہ بنا لے, وہ ایکچوئل جو ہے نا وہ کسان کو ملے. کیا یہ انشور کر سکتی ہے حکومت, یہ نہیں کر سکتی, یہ تو ان کا کام ہے نا, اس طرح بھی نہیں آئیں گے. اچھا اب یہ مطلب پچھلے ظاہر ہے وہ جب ہم جاتے ہیں پچھلی حکومت پہ تو وہ وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں لگا جو نمبر ہیں اعداد و شمار, بے شک فجر فنگ صحیح کہہ رہے ہیں حسن, تو بھٹ صاحب پہلے کچھ بہتری تھی, یہ یکدم کیا وجہ بنی کہ مطلب جب ہمارے پاس سب کچھ سرپلس میں تھا اب بالکل بالکل ادر وے اراؤنڈ ہو گیا ہے. بالکل خبر بھائی جیسے سنجو صاحب فرما گئے, ایک دم جب آپ نے کسان پر تلوار مارنا شروع کر دی, اس کو ذبح کرنا شروع کر دیا, تو وہ گھبرا گیا کہ پہلے پچھلے سال جو اس نے گندم اس کی نہیں بکی اور زبردستی چلو آئی ایم ایف کا پریشر ہے اوپن مارکیٹ کی, اس کے بعد بھی 2600 سے اوپر بیچی تو اس پہ بھی ایف آر اے دے دی, تو پھر کسان نے اگلے سال اس سے کم کر دی. اسی طرح کاٹن ہے, پچھلے سال کاٹن جو ہے اس کی ایوریج 8 سے 10 من آئی کیونکہ سی ڈی نہیں صحیح پرووائڈ کر سکے. دوسرا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ابھی میرے اپنے گاؤں میں جو کاٹن ہم نے 3 دفعہ کاشت کی ہے, اور تیسری دفعہ بھی ایک چھوٹا چھوٹا پودا نکلا ہے, وہ بھی ورلی اس کو کہتے ہیں کہ وہ کاٹن پیدا ہو رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ چلو آئی ایم ایف کا گندم کے ریٹ پہ پریشر ہے, کاٹن ہے, مکئی کے جو سیڈ ہیں, گنے کا فصل ہے, شوگر مالکان ہے, کہیں تو بیٹھ کے جا کے ہمارے ساتھ بیٹھیں, کوئی ایڈجسٹ کریں, کوئی ہمیں اب ہم نے غلطی یہ کر لی کہ گندم ہم نے کاشت نہیں کسی, اس دفعہ پیاز اور ٹماٹر کاشت کر لیا. آپ یقین کرو ابھی بھی کھیتوں میں رول رہا ہے پیاز اور ٹماٹر رول رہا ہے. بالکل صحیح. ایک فصل آلو کی آتی ہے بہت اچھی آتی ہے, 2 فصلیں جو ہے نا وہ بالکل. اچھا چودھری غلام حسین صاحب تسی تے بہت پرانا دیکھ رہے ہو, تسی پیپلز پارٹی دا دور بھی دیکھیا, جنرل زیادہ بھی آن ورڈ یہ تہاڈی ایک میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہنا کہ تہاڈا ڈرا بیک ہے, تہاڈی کام مطلب ایک پلس پوائنٹ ہے. اب کہاں پہ ہم لیگ کرتے ہیں, کہنے کو ایگریکلچر ملک ہیں اور بھٹ صاحب جو سٹوری بتا رہے ہیں وہ تو بالکل مختلف ہے. چوہدری صاحب سوال بھی کر لیں, کامنٹ بھی کر لیں. نہیں سٹوری کیا بتا رہے ہیں, رول گئے نے. خالد حسین بھٹ تو بیچارہ دھوپ ہو, چھاؤں ہو, بارش ہو, ان کے سارے ساتھی ہوں بیچارے ہر طرح منتیں کریں گورنمنٹ کی. اب تو ان کو چاہیے کہ یہ پازیٹیولی ساتھ دیں گورنمنٹ کا, کیونکہ وہ زراعت کا شعبہ تباہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو چاہیے سجیسٹ کریں کہ آپ مزید یہ اقدامات کریں تاکہ ایک دم مکمل پٹھا بیٹھ جائے. واٹ از گوئنگ آن, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ جہاں سے آپ نے ملک کو اوپر لے کے جانا تھا اپنی فصلوں کے ذریعے, آپ کاشتکاری کے ذریعے, آپ کی فارمنگ. بالکل صحیح ہے. اچھا بھٹ صاحب پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ, ظاہر ہے یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, وہ کافی زیادہ بات کر رہی ہیں کسانوں کے حوالے سے, آپ سے ملاقاتیں بھی کرتی ہیں آپ کے جو نمائندے ہیں آپ کی آرگنائزیشن, تو وہاں سے کیا آپ کو فیڈ بیک مل رہا ہے؟ پنجاب کا بجٹ ابھی آنا بھی ہے. جیسے چودھری غلام صاحب نے فرمایا نا, تو ہم نے تو پرسوں جا کے لاہور پریس کلب میں معافی بھی مانگ لی مریم صاحبہ سے, اور اپنے آپ کو مافیا قرار بھی دے دیا کہ مریم صاحبہ اگر منہ سے آپ کو مافیا نکل گیا تو ہم مان لیتے ہیں, آپ ظلم بند کر دیں, ہم مافیا ہیں, برائے مہربانی کوئی بہتری کے لیے کچھ کر دیں. لیکن ہم مریم صاحبہ کو ہمارے سے تو اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, نہ انہوں نے بلایا. اگر کسی کو بلایا تو ان کو خاص لوگ ہوں گے جو ان کو بتا رہے ہوں گے, لیکن ابھی تک کسان تنظیموں کو کوئی میٹنگ نہیں کی, نہ ہی بلایا, نہ بجٹ پہ ڈسکشنز کی. بس وہ اپنی مرضی سے بجٹ دے دیتے ہیں, جو بیوروکریسی کہتی ہے وہ کر رہے ہیں,
اور بلے بلے ہی چل رہا ہے کہ جی بس جی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یقین کریں کہ اس سال 3 لاکھ روپے بچڑا حسن ایوب صاحب ہم نے کراچی لے گئے تھے کسان، 1 لاکھ واپس آ گیا، 1 لاکھ. ہم نے کسان نے کہا کہ چلو بچڑا بیچ کے اپنا گزارا کر لیں، جو زمینوں پہ لکڑی درخت ہم لگاتے ہیں وہ بیچ کے اپنا سر لائف سٹاک کو آپ اتنی بڑی انڈسٹری ہے، دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، برازیل ایکسپورٹ کرتا ہے مسلمان ممالک میں، ہم نہیں کر پا رہے، کیوں نہیں کر پا رہے؟ ناظرین کہ پنجاب حکومت چونکہ بڑا صوبہ ہے، فوڈ باسکٹ بھی کہا جاتا ہے، تو پنجاب حکومت اپنا بجٹ بنانے سے پہلے رادر پاس کرنے سے پہلے تجاویز متعلقہ جو یہ نمائندے ہیں ان سے لے لیں گی. ظاہر ہے ایونچولی وہ رسپانسبل ہیں، لوگ ان سے بات کرتے ہیں، وہ ڈیمانسٹریشنز بھی کرتے ہیں، تو ان کی بات ان کو سننی چاہیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.